व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इंसान कल और आज। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली काज़मी। अब व्यूअर्स, जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर नज़र डालते हैं तो हमें वहाँ पर डायलॉग नज़र आता है, कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, मकालमा, और बहुत से ऐसे वाक़यात सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मौजूद हैं जहाँ पर बज़ाहिर कोई डिसएग्रीमेंट हुआ और फिर मशावरत के साथ उस डिसएग्रीमेंट को रिज़ॉल्व किया गया, मकालमे के ज़रिए उस डिसएग्रीमेंट को रिज़ॉल्व किया गया। लेकिन आज जब हम उम्मत मुस्लिमा पर एक नज़र डालते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जब नज़र डालते हैं, तो लगता यूँ है कि 1.5 ईंट की मसाजिद हैं। हर मकतबा फ़िक्र जो है अपने आप को तो मोमिन समझता है, मुसलमान समझता है, और दीगर नुक्ता हाय नज़र रखने वाले जो उलमा हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको दायरा इस्लाम से निकालने की एक बात है। तो इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज़म है, अपने मौक़िफ़ पर इसरार है, दूसरे के मौक़िफ़ को कतई तौर पर गलत समझने की एक रविश है, और इस वजह से मुल्क पाकिस्तान बिलख़ुसूस और उम्मत मुस्लिमा बिलअमूम बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार है, पस्ती का शिकार है। और दुश्मन हमारे इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से इस डिसयूनिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए हमारे अंदर मज़ीद जो है डिसयूनिटी के सीड्स सो करते हैं, और उन बीजों को फिर पानी दिया जाता है और उम्मत को आपस में लड़वाया जाता है। ये उम्मत लड़ने के लिए नहीं है, ये उम्मत जुड़ने के लिए है। उम्मत मुहम्मदी आला साहिब सलात बुनियादी तौर पर इत्तेहाद, यगानगत, यूनिटी, कंपैशन वाली उम्मत है, और जब तक इस स्पिरिट को हम रिवाइव नहीं करेंगे तब तक हम कॉमिटी ऑफ नेशंस में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। व्यूअर्स, इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए जब तक उलमाए हक़ सामने नहीं आएंगे तब तक भी बात नहीं बनेगी। और मेरे स्टूडियोज़ में व्यूअर्स इसी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर, किसी तारुफ के हकीकतन मोहताज नहीं है। आप इन्हें बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पर, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में देखते रहते हैं। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ाज़िल मदीना हैं, प्रेसिडेंट मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जनाब तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त अता किया। आपकी मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह को जज़ा खैर अता फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, आपकी दुआएं हमारे लिए सासा हैं। बारकल्लाह फीक। अल्लामा साहब, आज एक क्रिटिकल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया को भी हम अगर खोल के देखें तो उन लोगों को लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं जो डिसएग्रीमेंट्स फैलाते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं। बयानिए मोहब्बत के भी हो सकते हैं, बयानिए नफ़रत के भी हो सकते हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि गालिब अक्सरियत उन लोगों की है जो नफ़रत को फैलाकर अपने सोशल मीडिया के कारोबार चमका रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उम्मत को लड़वा रहे हैं, और फ़ुरूई इख्तलाफात के ऊपर बात हो रही है। बुनियाद में तो हम इकट्ठे हैं, बुनियादी बातें कोई नहीं कर रहा। तो शाह साहब, उलमाए हक़ का इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान जैसे माशरे में क्या किरदार हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब बरादर ग्रामी क़दर फ़हद काज़मी साहब, अल्लाह को जज़ा खैर अता फरमाए, और आपके इदारा अलिफ टीवी को भी मज़ीद तरक्की से हमकिनार फरमाए। आमीन। और आज आपने इस अपने ख़ूबसूरत प्रोग्राम में इंसान आज और कल में मैं समझता हूँ कि उस मौजू को और उस उन्वान को मुंतखब किया है जो बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा की बिलअमूम और हमारी पाकिस्तानी कौम की बिलखुसूस एक अहम ज़रूरत है जी। और आज अगर कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुझसे पूछे तो सच्ची बात वो यही है जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि इस वक्त हम इंतशार का शिकार हैं। फ़िक्री तौर पर हम बहुत ही इख्तलाफात का शिकार हो चुके हैं, चाहे वो दीन के नाम पर है और चाहे वो सियासत के नाम पर है, और उसमें बहुत ही सूए ज़न, दूसरे के बारे बदगुमानी, जिसका आपने इंट्रो में निशानदेही की, एक अजीब मर्ज़ है जिसमें सच्ची बात मुब्तला है। हालांकि ये वो उम्मत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना हादी उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा। वाह वाह, मैं तुम्हें उम्मत वाहिदा बनाकर भेजा है। बेशक।
پھر اللہ فرماتے ہیں کن تم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، ساری امتوں میں اگر سب سے خیر والی امت، اعلیٰ امت اور بڑی اونچی شان والی امت میں نے کسی کو بنایا تو میں نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت محمدی علیہ صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام کو بنایا، اور اس کا مقصد بھی بیان کیا۔ سب سے بہترین امت بنانے کا ہدف کیا ہے؟ وہ ہے اخرجت للناس۔ پہلے انسانوں کی جو اصلاح ہوتی تھی، انسان جب بگڑ جاتے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتے تھے، تو ان کو دوبارہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ صحیفے نازل فرماتے تھے، نئی کتابیں نازل فرماتے تھے اور نئے نبی بھیجتے تھے ان کی اصلاح کے لیے۔ اب چونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی آبادی، تو اس عقیدہ ختم نبوت کے بعد قیامت تک ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آنے والے، تو بگڑے انسانوں کی اصلاح کس نے کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت مسلمہ کے ذمے میں نے وہی کام لگا دیا جو کام نبی کرتے تھے، بگڑے انسانوں کی اصلاح کا، رہنمائی کا۔ تو فرمایا اخرجت للناس، میں نے تمہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امت تو رہنما بن کر آئی تھی، گائیڈ ہے، یہ تو قائد بن کر آئی تھی، یہ تو معلم، مدرس، مربی، مزکی بن کر آئی تھی۔ انہیں لوگوں کی تربیت کرنی تھی، تعلیم دینی تھی، ہدایت کو پھیلانا تھا، لوگوں کو جو بٹکے ہوئے تھے ان کو واپس صراط مستقیم دکھانا تھا۔ اور یہ کیسے ہونا تھا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کو پھیلا کر، اس کی حوصلہ افزائی کر کے، جو بھی کاظمی سب اچھا کام کر رہے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو آپ کا فرض ہے کہ بجائے کیڑے نکالنے کے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ وَتَنْهُونَ الْمُنْكَرَ، جو بری چیزیں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کو روکا جائے۔ اب منکرات میں سب سے بڑا منکر پتہ کیا ہے؟ شرک کے بعد، بلکہ نبیوں نے تو سچی بات ہے، قرآن پاک میں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، شرک سب سے بڑا منکر ہے۔ بے شک، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا طور پر 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی کہ وہ قوم کا خیال رکھنا ہے۔ پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، لوگ کی اس کی پوجا پاٹ پہ لگ گئے، شرک شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آیا نا تو آپ کو بہت غصہ آیا، جلال آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی غصے میں، ہارون علیہ السلام کی سر کے بال پکڑ لیے اللہ، کہ تیری آنکھوں کے سامنے شرک ہونا شروع ہو گیا تو تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے وہاں ایک جملہ کہا جس جملے کو سن کر موسیٰ علیہ السلام غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا خشیت ان تقولا، میں نے اس لیے قوم کے اندر نہ زیادہ سختی نہ کی کہ کہیں یہ قوم دو حصوں میں بٹ نہ جائے، ہائے تقسیم نہ ہو ان جائے۔ فرقت بین بنی اسرائیل۔ پھر آپ آ کے مجھے کہتے کہ تو نے کیا کیا کہ تو نے سختی سے تبلیغ کر کے قوم کے اندر دو ٹکڑے کر دیے۔ افتراق، تو میں نے آپ کے انتظار میں شرک برداشت کر لیا ہے۔ یہ جملہ سننے والا ہے کاظمی صاحب، میں نے آپ کے انتظار میں کچھ دنوں کے لیے قوم کے اندر شرک برداشت کر لی ہے، لیکن قوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ میں نے برداشت نہیں کیا، اللہ، یہ میں نے پسند نہیں کیا۔ اللہ، تو نبی نے تو گویا جو فرقہ واریت ہے نا، قوم کو حصوں میں تقسیم کرنا اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھا ہے کہ اس کی خاطر شرک برداشت کر لیا کچھ عرصے کے لیے۔ اللہ، تو ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اس امت مسلمہ کو جو دنیا میں قائد بن کر آئی، انسانیت کی رہنما بن کر آئی، آج اس کو ہم نے لا کر کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس ہمارے انتشار نے، ہمارے اس اختلاف نے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے اصول دین جو ہیں، ذرا آج بھی دیکھیں نا کیا ہے وہ۔ بے شک، اللہ کے فضل و رحمت سے آج بھی اس امت کا اگر علمی طور پہ دیکھا جائے، دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اصول دین میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہے ہی نہیں، بے شک ایسے ہی ہے، اصول دین کیا ہے؟ اصول دین اللہ کی توحید، بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، بے شک، جو اس کے اوصاف ان کے مطابق۔ اس پہ اختلاف ہے کسی کو؟ بے کون ہے شک، دنیا کا بالکل۔ مسلمان جو یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ کسی عمل میں ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، حاکمیت، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ہاں، بے شک، ہمارے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، عقیدے میں نہیں ہے، ایسے ہی ہے، نظریے میں نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت، آپ کی ختم نبوت، کس آپ کے اوصاف جلیلہ، آپ کی نعوت رفیع، کس کا اختلاف ہے؟ تو ہم اس میں کٹھے، یہ اصول دین ہے۔ 5 نمازوں کی فرضیت اور اس کے لیے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے اس کو قبلہ سمجھ کے نماز پڑھنا، اس میں کس مسئلہ کا اختلاف؟ کس مکتبہ فکر کو کہتا کہ نہیں میں نے بیت اللہ کو رخ نہیں کرنا، میں نے کسی اور تو رخ کر کے نماز پڑھنی؟
5 نمازیں نہیں ہیں 4 نمازیں، کوئی ہے مسلک، کوئی یہ کہے کہ 6 نمازیں، فردی نمازیں 5 ہی ہیں. بے شک. پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے نا، اور وہ اس لیے اختلاف ہے کہ دلائل موجود ہیں. میں ایمانداری سے جو دلائل مضبوط سمجھتا ہوں، کبھی ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ تھے بر صغیر کے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق، انہوں نے 60 مرتبہ صحیح بخاری کا درس دیا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جو درس بخاری تھا وہ شائع ہوا ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں نا نماز کے یا اس طرح کے، وہ کہتے ہیں یہ جواز اور عدم جواز کے اختلاف نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ اختلاف سے یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہے. کہتے ہیں جواز اور عدم جواز کے اختلاف نہیں ہے، یہ پھر اختلاف کس کا ہے؟ کہتے ہیں دلائل کی وجہ سے افضل اور غیر افضل کے واہ واہ اختلاف. واہ واہ، کتنا خوبصورت ہے. واہ 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 وہ کہتے ہیں دلائل اس کے پاس زیادہ، وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، واہ 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 لیکن دوسرے کو وہ نجائز نہیں کہہ رہا. واہ واہ. جس کے پاس، جس کے ذہن میں، جس کے علم کے مطابق یہ دلائل افضل ہیں زیادہ، وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے میرے والا کام. واہ. وہ کہتے ہیں یہ بھی نبی بات ثابت ہے، یہ بھی. اب دیکھیے نا، آپ غور کریں. مطلب آپ کی شاہ صاحب سے بات بڑی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، ان اداؤں کو جس نے جس ادا کو افضل سمجھا اس ادا کی طرف وہ چلا گیا. دلائل سے سمجھا اس نے، کیا دلائل ادھر زیادہ ہیں ادھر کم ہے، وہ دوسرے کیا کہ نہیں ادھر زیادہ ہے. اور اس نے دوسری ادا کو یا دوسرے سکول کو غلط نہیں سمجھا یا ناجائز نہیں کہنا چاہیے. میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جو ابھی آپ نے حوالہ دیا میرے تعارف میں، ہم نے 5 سال بعد وہاں پتہ کیا پڑھا ہے؟ الفقہ المقارن ہم نے پڑھی ہے. واہ. وہ ہماری بنیادی طور پہ کتاب ہوتی تھی امام ابن مالک رشدی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رشد المالکی کی وہ کتاب کا نام تھا بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. اس میں سارے مسالک کی جو فقہ ہے نا وہ ہمیں اکٹھی پڑھائی جاتی تھی. واہ. اور اس میں لکھا ہوتا ہے سبب الاختلاف، اس مسئلے میں اختلاف کا سبب کیا ہے. سبب کیا ہے؟ وہ نیچے پتہ کیا لکھتے تھے امام ابن رشد المالکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اختلاف الادلہ، دلائل کا اختلاف. دلائل موجود ہیں. واہ واہ واہ. بعض اوقات ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ایک ہی آیت اس کی بھی دلیل ہے، اختلاف کرنے والے دوسرے کی بھی وہی ہے دلیل ہے. فرق کیا ہے؟ ان کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، اس کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے. تشریحات اور تعبیر، تفسیر اور تشریح میں اختلاف ہے. تو یہ تو وسعت ہے. یہ تو اسلامی فقہ کے لٹریچر نے اتنی ہمارے لٹریچر میں وسعت پیدا کر دی ہے کہ دیکھیے اس کی برکت کیا ہوئی. اس کی برکت یہ ہوئی ہے کہ جو میدانی علاقے کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کے مسائل اور ہوتے ہیں. جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی زندگی کے حقائق اور مسائل اور ہوتے ہیں. جو سمندر کے کنارے پہ رہتے ہیں نا ان کے مسائل حقائق اور ہوتے ہیں. جو صحراؤں میں بستے ہیں ان کے حقائق اور ہوتے ہیں، مسائل اور ہوتے ہیں. تو ان سب کو اس ساری فقہ کے جو ہمارا اختلاف ہے نا، اس کی برکت سے یہ چھتری اتنی عظیم اور وسیع ہو گئی اسلام کی کہ ہر ایک کو چھتری کے سائے کے نیچے آ گئے. سب استفادہ کر رہے ہیں، دین کے نام پر کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی اس وسعت سے آج کوئی بھی ہمارا مسئلہ ایسا نہیں رہا کہ جو قرآن و حدیث سے ہم ثابت نہ کر سکیں. شیر کی میں بات کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کی جو روزے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض ہیں. ایک بنی الاسلام علی خمس، نبی پاک فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں، ان میں یہ ایک تیسری بنیاد ہے. بے شک. اب رمضان کے روزوں کی فرضیت پہ کس کا انکار ہے یا اختلاف ہے؟ کسی کا بھی نہیں. بے شک. کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے محرم الحرام میں روزے رکھنے، میں رمضان میں نہیں رکھتا. کوئی کہے کہ میں ربیع الاول میں رکھتا ہوں، کوئی کہے کہ میں شعبان میں شوال میں رکھتا ہوں. نہیں، سب کا پورا اجماع ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے ہی فرض ہیں ہمارے اوپر، باقی نفلی روزے ہیں. اسی زکوٰۃ پہ، اسی طرح حج بیت اللہ پر کہ بیت اللہ میں حج ہوگا، حرمین شریف میں ہم نے جانا ہے. اور پھر اس پہ بھی اتفاق ہے کہ وہ ذوالحجہ میں ہوگا. تاریخوں پہ اتفاق ہے، خطبہ حج پہ، جتنے مناسک حج ہیں بنیادی سب پہ اتفاق ہے. مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، اور اسی طرح وہ سارے جتنے ہمارے مناسک حج ہیں کوئی اختلاف نہیں. اس میں معمولی جزیات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، تعبیر و تشریح کے. تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں بحثی اور یہ اختلافات وہ ہیں کاظمی صاحب جو آج نئے پیدا نہیں ہوئے کہ میں نے اور آپ نے، نہیں، یہ اختلافات تو ہمارے اسلام میں تھے. قرآن پاک کی تفسیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح، اس میں اختلاف جو ہے نا یہ تو ہمارے ائمہ محدثین کے اندر تھا، ائمہ فقہا مجتہدین کے اس کے اندر. باوجود ایک کو ایگزسٹنس تھی نا سر، لیکن ان کے اندر احترام تھا، ان کے اندر ایک دوسرے کی عزت تھی، سوء ظن نہیں تھا، اچھا ظن تھا، حسن ظن تھا. وہ کہتے کہ نہیں وہ علم والے ہیں، تقوی والے ہیں، للہیت والے ہیں. پورا ادب و احترام تھا اور کوئی ایک دوسرے سے وہ ضد نہیں تھی، عناد نہیں تھا.
کتنے میں کہیں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اختلاف جو ہے اس کا سبب وہ تعصب ہے، عصبیت ہے، ضد ہے، ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی دشمنی نہیں تھی، محبت تھی، الفت تھی. آج بھی اس روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو شاہ صاحب یہ حسن زن کدھر چلا گیا؟ اور آپ دیکھیں نا، ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہر کسی کے مدارس کا ایک نظام ہے، بورڈ ہے، علماء ہے، لیکن یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، لو کی، محبت کی، مکالمے کی گفتگو بھی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل برعکس ہے. آپ نے بڑی اہم اور خوبصورت بات کی. یقیناً جو اہل علم ہوتے ہیں نا کاظمی صاحب، ان کے اندر ایک دوسرے کے احترام بھی ہوتا ہے، چونکہ علم تو ادب سکھاتا ہے. بے شک. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب جو ہوتا ہے نا، حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر. اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھاؤ، بے شک. اور ان کو اصول زندگی سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دو، خیر کی تعلیم، بھلائی کی تعلیم. تو یقیناً آج مدارس اور جامعات کے اندر ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات تعلیم تو ہوتی ہے، تربیت کا فقدان ہوتا ہے یا تربیت میں کمی ہوتی ہے. آج ہماری سچی بات ہے، بعض کے ساتھ جو ہمارے عصری ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہ کمی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کے اندر بھی کسی حد تک کمی آ چکی ہے. تو ہمیں ادھر بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو جہاں تعلیم دے رہے ہیں وہاں آداب زندگی بھی سکھائیں. اور آداب زندگی نہ ہونے کی بنا پہ میں نے محسوس کیا کئی بار، کئی لوگوں کے پاس تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، لیکن آداب نہیں ہوتے ان کے پاس، اور اس سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور بعض اوقات بعض کے ساتھ تربیت بھی نہیں ہوتی اور تعلیم بھی نہیں ہوتی، تعلیم بھی نہیں. دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی. آپ فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اس کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغیر علم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. لوگ دینی مسرت کے اوپر ممبر و محراب میں ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے، دینی زعماء سمجھ کر، دینی قائدین اور دینی رہنما اور دینی علماء سمجھ کر، دانشور اور اسکالر سمجھ کر، کہ جہال جو جاہل ہوں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا سُئِلُوا، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، مسائل پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بغیر علم، اور وہ فتوے دیں گے، فتوے جاری کریں گے، مگر کیسے؟ بغیر علم، بغیر علم. علم کے بغیر. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نبی پاک نے بیان فرمایا 14 سال پہلے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ خود بھی بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور جو بیچارے ان سے پوچھ رہے ہیں ان کو بہت بڑا علامہ فہمہ سمجھ کر، مفتی سمجھ کر، اسکالر سمجھ کر، وہ بیچارے بھی گمراہ ہو جائیں گے. آج وہ مسئلہ بنا ہوا، سچی بات ہے. بہت سارے لوگ ہم ذاتی طور پہ ان کو جانتے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ فالوئنگ ہے شاہ صاحب ان کے. ہاں، وہ کیسے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی تھی نا شروع میں، آج ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک اللہ کی نعمت تھی اگر ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے. ہمارا جو استعمال ہے نا، جیسے اب زبان اب اللہ کی نعمت ہے. اب زبان سے میں خیر کی بات بھی کہہ سکتا ہوں، میں اتحاد کی بات بھی کہہ سکتا ہوں، میں اخلاق کی بات بھی کہہ سکتا ہوں، میں محبت کے پھول بھی اپنی زبان نچھاور کر سکتا ہوں. اور اسی زبان کا اگر میں استعمال غلط شروع کر دوں، میں لوگوں کی غیبت شروع کر دوں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلانا شروع کر دوں، لوگوں کے اوپر میں فتوے لگانا شروع کر دوں، گالیاں دینا شروع کر دوں، بدتمیزی، بد تہذیبی کا، تو یہ میرا اختیار ہے نا. تو اسی طرح اسی نبی پاک نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہوگا کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے سارے مسلمان محفوظ ہوں گے. اور آقا نے مومن کی شان اس سے بھی بڑی بیان کی، المؤمن من امنہ الناس ولا دمائهم واموالهم. جب بندہ مسلمان سے ترقی کر کے مومن بنتا ہے تو فرمایا مسلمان کا فیض اور خیر سارے مسلمانوں تک پہنچ رہا تھا، اب اس کا فیض اور خیر ترقی کر کے امنہ الناس سارے انسانوں تک پہنچے گا. کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، مجوسی ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، سیکولر، یہ کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کا فیض اور خیر اور بھلائی سب کو پہنچ رہی ہوگی. تو یقیناً آج جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں تو موجود ہیں کسی حد تک مدارس اور اداروں کے اندر، لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے تنگ نظری، تعصب. اور حالانکہ پچھلے دنوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان زعماء کو جو اہل علم ہیں انہوں نے اس حقیقت کے درا کیا. ملی یکجہتی کونسل قائم کی گئی،
ان علماء جو فوت ہو چکے ہیں قائدین، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر برکت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک پیغام پاکستان قومی بیانیہ ترتیب دیا، اچھا، اس میں 2200 علماء تمام مکاتب فکر کے شامل ہوئے۔ واہ، اس میں اہل حدیث بھی تھے، اہل دیوبند، اہل سنت علماء تھے، اہل سنت بریلوی علماء قائدین موجود تھے، اہل تشیع قائدین موجود تھے، اور 2200 تھے ایوان صدر میں، واہ، اور ہم سب نے اس قومی بیانیے پہ سائن کیے۔ واہ، اس میں ہم نے یہ لکھا لا نکفر احد من اہل قبلہ، جو بھی بیت اللہ کو اپنی نمازوں قبلہ سمجھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، جو اللہ کی توحید اور نبی پاک کی نبوت اور خاتم النبیین ہونے پہ، ختم المرسلین کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے بس۔ بے شک، باقی اس کے مسائل اعمال اللہ کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے اللہ کو جا کے حساب دے گا، ہم کوئی ذمہ دار نہیں، اور نہ ہمارے پاس کسی کے پاس اتھارٹی کہ میں اس کو کہوں یہ مشرک ہے یا کافر ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہم نے قومی بیانیہ ترتیب دے کے جاری کر دیا۔ یہ کس ایئر میں ہوا ہے شاہ صاحب؟ یہ جب ممنون حسین صاحب تھے نا صدر، آخری ان کا سال تھا، یہ اس وقت ہم یہ نے تو بڑا لینڈ مارک ڈاکیومنٹ ہے، اس کو تو میرا خیال ہے مین اسٹریم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ پوری دنیا میں دے کے آئے ہیں خود، اس کا جو عربی ترجمہ ہے نا رسالۃ پاکستان اس کا نام ہے، اچھا اچھا اچھا، تو وہ میں خود تمام ملکوں کے جتنے بھی وہاں جو مفتیان ہیں، بڑے مفتی ہیں، ان کو دے کر آیا ہوں میں، واہ واہ، جو وہاں کے جو مذہبی امور کے وزراء میں ان کو دے کر آیا ہوں، ان کی حکومتوں کو دے کر آیا ہوں، اور سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان جیسی ریاست کے اندر یہ اتنا بڑا کام ہو گیا، اور الحمدللہ 2200 علماء نے اس پہ سائن کیے پہلے دن، اب تو ہزاروں کی تعداد میں، اور الحمدللہ 13 نمبر پہ مجھے بھی اللہ نے شرف بخشا، میں اس میں شامل تھا، میں نے بھی اس پہ سائن کیا، واہ واہ، اور اس کے اندر ہمارے گلگت بلتستان کی سرزمین پر ایک مسلک ہے جو الفقہ الاحوط یعنی محتاط فقہ کے نام سے انہوں نے ایک مسلک بنایا، نور بخشی۔ وہ جو نور بخشی ہیں ان کے بہت سارے مسائل اہل سنت سے ملتے جلتے ہیں، کچھ مسائل میں اہل تشیع سے متشابہ ہیں، تو ان کے سائن نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے مرکز میں میری تقریر انہوں نے کروائی، میں نے ان کو دعوت دی، تو الحمدللہ ان کا ایک مرکز اسلام آباد میں کافی بڑا، تو انہوں نے الحمدللہ تمام جو ان کے قائدین تھے، علامہ عارف صاحب ان کے امیر ہیں، اور اس طرح علامہ محمد علی ہادی صاحب ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، اور علامہ محمد محسن صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، اس اجتماع میں میں بھی حاضر ہوا ان کی دعوت پر، اور ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب جو ہماری اسلامی نہضت کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس میں میرے ساتھ تشریف لے کر گئے، تو ہمارے دونوں کی موجودگی میں ان کے تمام قیادت اس پہ سائن کر دیے۔ اب پاکستان کوئی ایسا مکتب فکر نہیں ہے کہ جو اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو یہ الحمدللہ یہ ہم نے ایک دستاویز دے دی، جی ہاں، ایک بہت بڑی قومی ایک تاریخی چیز ہوئی ہے الحمدللہ۔ شاہ صاحب اب یہ اس طرح کے تاریخی انیشیٹیوز بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، اور اس کو تو میرا خیال ہے پھیلانا چاہیے، مین سٹریم کرنا چاہیے۔ ایک دو تلخ سوالات ہیں اور وہ آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ شاہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں، بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، تو اس کا ایک تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں اس کو موقع ملے وہ خطابت کرے، جمعہ پڑھائے، اور اس کو ٹرین یوں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب تم ایک مسجد میں جاؤ گے تو تم نے صرف اپنے ہی نقطۂ نظر کو پھیلانا ہے، اور باقی جتنے نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو تم نے غلط پروف کرنا ہے۔ بچے کی 8-10 سال یوں تربیت اور ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، یہ بچے بھی ہمارے ہی ہیں، علماء بھی ہمارے ہی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ہیں۔ تو یہ جو تربیت ہے 8 سال کی، اور اس کے بعد یہ بچہ جو ہے کسی مسجد کو سنبھالے گا علامہ بن کے، مولانا بن کے، اور یہ صرف اپنے ہی نقطۂ نظر کے دفاع میں رہے گا، تو پھر حقیقی تبدیلی تو نہیں آئے گی، پھر یہ انتہا پسندی کا خاتمہ تو نہیں ہوگا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی طرف آپ نے بھی متوجہ فرمایا ہے، لیکن سلیبس کی حد تک تو سچی بات ہے، ہمارے مدارس کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ جس سے الفقہ المقارن کی شکل میں، کہ جس سے تعصب کم ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فقہی اعتبار سے ہمارا ان کا تشریح و تعبیر کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر ہم کسی کو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیں، اس کی کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ گنجائش بے شک۔ لیکن سچ یہ علمی حد تک تو یہ چیزیں ہیں اس میں، لیکن تربیتی جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہمارے رویے اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ ہم، اور جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی شاہ فرمایا اپنے گفتگو کے اندر
کہ پذیرائی اس کو دی جاتی ہے ہماری عوام کے اندر جو زیادہ اشتعال انگیز تقریر کرتا ہے اور وہ زیادہ دوسرے مسالے کے خلاف کیچڑ اچھالتا ہے اور ان کے اوپر فتوے لگاتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے. میں یہ لفظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن سچی بات ہے کہ جتنا کوئی منہ پھٹ زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنا ہی بڑا علامہ فہامہ سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بد تہذیب آدمی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا، اس حدیث کا وہ ترجمہ گویا بیان کر رہے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ بندہ جب بولے تو خیر کی بات بولے واہ واہ، یا خاموشی اختیار کر لے. بے شک. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ چپاں وٹیاں شاہ رسول اللہ بن حاجت نہ بولے. ہائے شاہ رسول اللہ یہ سید الرسول کا ترجمہ ہے، رسولوں کے شاہ اور واہ واہ سردار. واہ واہ، چپاں وٹیاں خاموش طبع تھے، بغیر حاجت اور ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے. واہ واہ، تو فرماتے ہیں چپاں وٹیاں شاہ رسول اللہ بن حاجت نہ بولے، تھوڑے سخن تے مانے بہتے دانش منداں تولے. پھر جب آپ بولتے تھے تو الفاظ کم ہوتے تھے، معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو یقیناً آج یہاں پر صورتحال اس کے مختلف ہے کہ ہمارے علامہ اقبال نے کیا فرمایا. وہ فرماتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کارواں کے لیے. کے لیے. کہ ہماری جو ہے نا گفتگو وہ تو ایسی ہونی چاہیے میٹھی اور نرم کہ جو دوسروں کے دلوں کے اثر کرے، دلوں کو مو لے، دلوں کو کھینچ لے اپنی طرف. نبی پاک کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. واہ واہ واہ، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اتنی بڑی جو آپ کے صحابہ کی جماعت بنی ہے نا، 1,00,000 اور کئی ہزار، یہ دو بنیادی وجوہات سے بنی ہے. ایک یہ کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ آپ کی زبان بڑی میٹھی واہ ہے. واہ واہ، تو یقیناً آج ہمارے جو رویے ہیں نا، اس کے اندر ہماری زبانوں میں تلخی ہے. ہاں اور کیا کہتے ہیں الحق مرن، ہاں، حق تو جی کڑوا ہوتا ہے، حالانکہ حق تو میٹھا ہے. واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن من کن فی وجد بن حلاوت الایمان. 3 خوبیاں جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ایمان تو مٹھاس کا نام ہے. واہ واہ، حلاوہ عربی میں مٹھائی کو کہتے ہیں، بے سویٹ شک، کو کہتے بے ہیں. شک. اور ہمارا حلوائی حلوہ یہ ساری چیزیں وہاں سے نکلی، حلاوے سے. حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. تو آج ہم نے ایمان کو بھی کڑوی تو ہماری زبانیں بن چکی ہائے ہیں ہائے، جو میٹھی کرنے کی ضرورت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. اللہ کے دین کی طرف بلایا کرو، لیکن کیسے؟ حکمت کے ساتھ، اور ایسے واز کے ساتھ الحسنہ جس کے اندر حسن ہو. اور حسن کس کے اندر ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ واہ واہ، ولا ينزع من شیء الا شانہ. اس کی راوی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کہ جس کی گفتگو کے اندر نرمی ہوگی نا الا زانہ، وہ خوبصورت ہوگی. وسلم، واہ واہ. اور جس سے یہ نکل جائے گی نا الا شانہ، وہ کلام بدصورت ہو جائے گی، اس کا حسن ختم ہو جائے گا. تو شاہ صاحب، یہ جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، آپ کی طرح کے علماء کرام جو مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں ان کے بھی آپ چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی آپ ممبر، تو وقت نہیں آ گیا کہ آپ سارے اکابر بیٹھیں، مدارس کے جتنے بورڈز ہیں ان کے سارے عہدیدار بیٹھیں اور اس بات پر عملی طور پہ اقدامات لیں کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر اپنے طلباء کو اس طرح سے ٹرین کریں گے کہ وہ باقی نقطہ ہے نظر کی بھی رسپیکٹ کرے گا اور اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، اور ذوق کے حوالے سے جس نقطۂ نظر کو ہم بہتر سمجھتے ہیں اس پہ ہم چلیں گے. اور ایک شاہ صاحب ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، آپ کے خیال میں غیر ضروری بحثیں شاید ہم زیادہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے بزرگوں کے جو آپس کے معاملات ہیں آج 2023 میں ان کو ریزالو کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کاظمی صاحب، اللہ کو خوش رکھے. کہیں یہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں سمجھتا ہوں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ سارے مسائل ہمارے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یقیناً یہ اختلافات صدیوں سے ہیں. یہ تعبیر و تشریح کا جو اختلاف ہے یہ صدیوں سے آج کا نہیں ہے. اور ان اختلافات کو جس انداز سے ہم حل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، اس سے حل نہیں ہوتے، اس سے بگڑتے ہیں. اس سے الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہمارا نوجوان وہ سچی بات دین سے بیزار ہو رہا ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر وہ الحاد کی تحریک زور پکڑ رہی ہے، بے دینی کی تحریک زور بالکل پکڑ رہی ہے. 100% ٹھیک فرما رہے ہیں بے شک. اور وہ صرف ہمارے ان لوگوں کے رویوں سے. اور معذرت کے ساتھ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں
کہ جو سچی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی وجہ کے مطابق وہ ان پڑھ لوگ ہیں، وہ علماء نہیں ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو اللہ کی قسم ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نے حلفاً یہ بات کی ہے، جو علماء نہیں ہیں لیکن گھسے ہوئے ہیں علماء کی صف کے اندر۔ اب کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں؟ اور عوام کی اور مساجد کی انتظامیہ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے اس طرح متوجہ ہو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ یہاں دیکھیں ادائی ڈاکٹروں کی گنجائش ہے پاکستان میں، پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے؟ عطائی حکیموں کو پکڑتے ہیں، اور یہاں پہ کسی انجینئر کو بغیر ڈگری کے کام کرنے کی اجازت ہے؟ کتنے لوگ پڑھے جاتے ہیں، یہ اس کی جی ڈگری جعلی نکلی، یہ پائلٹ نہیں ہے، اور یہ بندہ جناب پکڑا گیا جی وکیل نہیں تھا اس کے پاس، بڑے بڑے سینئر لوگ پکڑے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈگریاں چیک ہوتی ہیں۔ یار وکالت کے شعبے میں ڈگری چیک ہوتی ہے، طب کے شعبے میں ڈگری چیک ہوتی ہے، پائلٹوں کے شعبے میں ڈگری چیک ہوتی ہے، اور ممبر و محراب جو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہائے ہائے، ہماری اخلاقیات کا مسئلہ ہے، صرف دنیا ہی نہیں آخرت کا مسئلہ ہے، وہاں کبھی کسی نے ڈگری چیک کی ہے کہ ہم جس کو لا کے ممبر پہ بٹھا رہے ہیں، محراب میں بٹھا رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کیا یہ مستند عالم دین ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو کبھی ہم نے ان کی اثرات کو چیک کیا ہے؟ تو ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھے لکھے تو ضرور ہیں مگر تربیت سے آ رہی ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے معذرت کے ساتھ جو اس کام میں اور اس دوڑ میں لگ گیا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے پیسہ ملتا ہے۔ آپ اتحاد کی بات کریں تو پیسہ نہیں ملتا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ آپ اچھی سے اچھی گفتگو، ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں الحمدللہ کر رہا ہوں، آپ ڈالیں اس کو وہ لو نہیں ملیں گے۔ ابھی میں یہاں پہ کسی خلاف بدتمیزی کروں، ابھی آپ کے اس پروگرام میں ابھی میں 2-4 کوئی ایسی مرچ مسالے لگا کر بات کر دوں تو شام سے پہلے دیکھیے ذرا، اور کیا ہوتا ہے، وہ ایک مصنوعی سارا سسٹم بنایا گیا ہے، اور وہ پیسے دیتے اسی مقصد کے لیے ہیں کہ یہ انتشار بڑھے، یہ خلفشار بڑھے، اور ان کی حالت وہ جو شاعر نے کہا ہے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کے، وہ مطلب ان کا ہے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ چراغ اسلام کا تھا، دین کا تھا، قرآن و حدیث کا تھا، اللہ اور رسول کا تھا، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا تھا، اور تم نے مقصد کیا اس کا بنا دیا، ہدف کتنا گھٹیا ٹھہرا لیا۔ تو یقیناً یہ چیزیں اس کی ضرورت ہے کہ اصلاح کی جائے۔ اور چوتھی بات، اہل حق علماء بڑی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں۔ پاکستان اہل حق علماء سے خالی نہیں، ہر مکتب فکر کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت اہل علم بھی موجود ہیں، حق والے موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا مصداق موجود ہے، خشیت الہی ان کے اندر میں نے دیکھی ہے، انہیں دنیا کی وہ پرواہ نہیں ہے جیسے جو مفاد پرست قسم کا ٹولہ ہے، اسے اس طرح کے لوگ نہیں، اللہ والے موجود ہر مکتب فکر کے اندر، اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے اندر یہ جو ذوق پیدا ہوا ہے اتحاد امت کا، میں جو بات کر، ہم نے انہیں سے استفادہ کیا، بے شک ایسے ہی، ہم نے، یہ ہماری تربیت ان لوگوں نے کی ہے۔ بے شک، اس طرح کے بہت سارے الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہ جو فکری جنگ کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 5th جنریشن وار ہے، اور اس کا میدان اور اس کا ٹول جو ہے نا وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ میں ایک بڑی اہم میٹنگ میں تھا، تو ایک بڑی ہماری ذمہ دار شخصیت نے بتایا کہ صرف 1 مہینے میں یہاں تصادم کھڑا کرنے کے لیے مسالک کے درمیان ہمارے دشمن نے $1 ارب خرچ کیا ہمارے سوشل میڈیا پر، اللہ، $1 ارب خرچ کیا گیا، اللہ، ایک ذمہ دار شخصیت نے۔ تو ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ کار تو نہیں بڑھ رہے، ہمارا جو انداز گفتگو ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے امت کو پیغام دیں اتحاد کا، پیغام دیں محبت کا، یگانگت کا، فکری یکجہتی کا، نوجوانوں کی تربیت کا، ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں اس سے فرصت نہیں ملتی کہ فلاں مسلک یہ اور فلاں مسلک وہ اور فلاں مسلک۔ اللہ نے تم سے یہ پوچھنا ہے، تم تبلیغ کرو حکمت کے ساتھ، واہ واہ، زندہ بصیرت باد کے شاہ ساتھ، صاحب، زندہ باد، تربیت کرو اس قوم کی، اس کو راستہ صحیح دکھاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ دیکھیے یہ تو ساری چیزیں حقیقتیں ہیں جس کو اپنائے بغیر ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت کے دن یاد رکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں معراج کی رات، شب معراج کو میں نے جنت کی سیر کی، اور پھر جبریل امین مجھے لے گئے کہ جہنم کی وادیاں مجھے دکھائیں، وہ جہنم کی وادیاں ذرا ان کا معائنہ بھی فرما لیں۔ تو میں معائنہ میں نے کیا دور سے کھڑے ہو کر،
نبوت کی آنکھ ہے نا، نبوت کا علم ہے. بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ ایک یعنی کئی وادیاں تھیں، الگ الگ عذاب ہو رہا تھا، ان کو الگ سزا اس ٹولے کو ہو رہی ہے، اس گروپ کو یہ سزا ہو رہی. ایک گروپ تھا جن کی زبانیں بہت لمبی لمبی تھیں، اللہ اکبر. اور جہنم کے دروغے جو تھے نا فرشتے، وہ ان کی زبانوں کو آگ سے بنی کینچیوں سے کاٹتے تھے. اللہ اکبر. پھر زبان لمبی ہو جاتی پھر کاٹتے. میں نے پوچھا جبریل امین سے، من ہاؤلا، یہ بدقسمت کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاؤلا خطباء امتی کا، اللہ اکبر. یہ آگ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو امت میں لڑائیاں پیدا کرتے اوئے تھے. ہوئے. اللہ اکبر. 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، پھر خطیب شہر کی خطابت کا جوہر کھلا، اللہ. لوگوں کو لڑوا کر مروا کر، اور یہاں پہ فتنہ و فساد کی فضا. یہ تبلیغ ہے؟ ہرگز یہ دین کی تبلیغ اور تربیت اور تعلیم نہیں ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ وہ ہمیں راستہ اپنانا ہے بے شک. پھر جنریشن وار میں، کہ ہم نے دشمن کے سارے عزائم پیوندے خاک کرنے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس کے لیے ضابطہ اخلاق بھی ہم نے ترتیب دیا کاظمی صاحب. اور قبلہ شاہ صاحب، آپ جیسے علماء جو ہیں جب قیادت کریں گے، جب انشاءاللہ، لیڈ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، الرحمن. تو یقینی طور پہ محبت اور یگانگت کی طرف ہم پہلا قدم لیں گے. انشاءاللہ. شاہ صاحب، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کو اور سلامت رکھے. اتنا مزہ آیا، سلامت اور رہیں جس آپ. درد مندی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ آپ کانورزیشن کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، جزاکم اللہ، اور آپ جزاکم اللہ امت کو جوڑنے کا یہ جزاکم فریضہ جو اللہ ہے اسی طرح خوبی کے ساتھ سر انجام دیتے رہیں. آمین. بہت شکریہ شاہ اللہ صاحب. کو ویورز، سلامت رکھے. آج بہت ہی امپورٹنٹ کرٹیکل ٹاپک پر ہم کانورزیشن کر رہے تھے. تھوڑا سا تشنگی کا بھی احساس ہمیں رہا، لیکن ہم شاہ صاحب کو ریکویسٹ کریں گے، شاہ صاحب کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے اپنے پلیٹ فارم میں. اور یہ وہ علماء کرام ہیں جن کی باتوں کو ہم نے سننا ہے، جن کے علم کو ہم نے حرز جاں بنانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. یہ علماء حق ہیں، یہ علماء حق کا کردار ہے. وہ لوگ جو سوشل میڈیا کی ریٹنگز کے لیے، لائکس کے لیے، ویوز کے لیے، مال پانی کے لیے اشتعال کی بات کر رہے ہیں، امت کو لڑوا رہے ہیں، ان ایشوز پر ڈسکس کر رہے ہیں جو آج ہمارے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، جو آج کی تاریخ میں امت مسلمہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان ڈیبیٹس کو اٹھا کر لڑائی جھگڑا منافرت پھیلانا، میرا خیال ہے یہ امت مسلمہ سے دشمنی کی بدترین مثال ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں علماء حق اکٹھے ہوں، محبت، اتحاد، یگانگت، نیریٹیوز آف لو اور کمپیشن کو پھیلائیں، تاکہ ایک دفعہ پھر اس امت مرحومہ کا جو آج روبہ زوال ہے دوبارہ ریوائیول ہو. اور ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ ریوائیول ہوگا اور یہ امت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی. ویورز، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا انسان کل اور آج. آپ انسان کل اور آج کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور نوازیے گا. وہ کون سے موضوعات ہیں جن پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، یقینی طور پہ ہم ان موضوعات کو شامل کریں گے. ویورز، دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن.